اور साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए बल्तिस्तान और गिलगित डिवीज़न के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने साबिका रवायात को बरकरार रखा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद किए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट देकर हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद की हैं। जनाब चेयरमैन, इस भारी मैंडेट की बुनियादी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान के नस्लों के साथ 3 नस्लों का रिश्ता है। ये मैंडेट कोई नई बात नहीं है। ये रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, ये 3 नस्लों का रिश्ता चल रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बहुत सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मरकज़ में एक जमात की हुकूमत हो और गिलगित बल्तिस्तान में किसी दूसरी जमात पर एतमाद का इज़हार किया जाए। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर एतमाद किया। ये हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जनाब चेयरमैन, आपने यह सारी जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पे डाली है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह मुझे इस मुश्किल तरीन जिम्मेदारी से नबर्द आज़मा होने की तौफीक अता करे। मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार होने के साथ साथ दुआगो हूँ खुदाबंद बुजुर्ग बरतर हमें और हमारे साथियों को जो ऐवान में मौजूद है, मेंबरान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, अवामी ख्वाहिशात और जज्बात के मुतैन मुताबिक अमल करने की सलाहियत भी दे, अहलियत भी दे और ताकत भी अता फरमाए। इस हुकूमत बनाने में मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। अमीर मुकाम साहब का मशकूर हूँ। हफीज़ुर रहमान साहब और उसकी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने जमहूरी उसूलों की पासदारी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया। मैं यहाँ पर अलीम खान साहब का भी, उसकी टीम का, मियाँ खालिद साहब का, उसकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस पूरे सियासी अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक यूनानिमसली अनअपोज्ड इलेक्टेड आपके पास सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम है। और ये जो फनामना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पैदा हुआ या इसको कायम किया गया, इस पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और तहरीक इंसाफ हमारी अलीम खान साहब की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चेयरमैन, जनाब मेरे गिलगित बल्तिस्तान के वासियों, मैं थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे खित्ते की क्या अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का बुलंद तरीन खित्ता है जहाँ पे 7,000 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ये 7,000 ग्लेशियर्स पोलर रीजन के बाहर जमीन पर दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लेशियर आइस का जखीरा रखने वाला खित्ता गिलगित बल्तिस्तान है। ये 3rd पोल मैसिव आइस रिजर्व है जो वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बुनियादी तौर पर वाटरशेड का किरदार अदा करता है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 7,000 ग्लेशियर्स इंडस रिवर सिस्टम, जिसको चेयरमैन साहब में और आप सिंधु कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम को फीड करता है और पाकिस्तान के तमाम सूबों की ज़राअत की बुनियादी जो ज़रूरियात है वो गिलगित बल्तिस्तान के 7,000 ग्लेशियर्स पूरा करते हैं। और 26 करोड़ अवाम को जो पानी की सप्लाई है, पीने का जो पानी है, उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के ये ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस वक्त जो तवानाई की, बिजली की जो हाइड्रो जनरेशन, जितनी हाइड्रो जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के ये 7,000 ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। कराकोरम, हिमालय, हिंदोकुश, इको टूरिज्म और माउंटेनियरिंग टूरिज्म
کے اوپر عالمی شہرت رکھتے ہیں. یہاں کے ان گلیشیئرز پر ان ہیبیٹاٹ کے اندر نایاب وائلڈ لائف کا ایک مطلب بہت بڑا ایک ہیبیٹاٹ ہے اس خطے کے اندر, جہاں پر دنیا کی نایاب ترین وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہماری اہمیت. دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو دوسرا جو ہمارا پوٹینشل ہے سیاحت کا کے حوالے سے, ہم سیاحت کے اعتبار سے گلگت بلتستان دنیا کا بہت امپورٹنٹ خطہ ہے. پوری دنیا کی آبادی گلگت بلتستان آنا چاہتی ہے. دنیا جہاں کے تمام سیاحتی مقامات کی نسبت گلگت بلتستان کے کو سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل حاصل ہے. لیکن گلگت بلتستان پہنچنے کے لیے جو سفر کی غیر یقینی صورتحال ہے, یہ ہم 78 سال میں ختم نہیں کر سکے. جب تک گلگت بلتستان کے لیے سفر کی جو سہولیات ہیں اس میں حائل رکاوٹوں کو ختم کر کے عالمی ٹریولنگ سٹینڈرڈز فراہم نہیں کرتے, گلگت بلتستان کا سیاحتی پوٹینشل سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے. ہمیں زمینی اور ہوائی سفر دنیا کے لیے سرٹن بنانا ہوگا, یقینی بنانا ہوگا. ہمیں سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر ارائیول ویزے کی بھی فیسلٹی دینی ہوگی تاکہ ٹوریزم کا جو پوٹینشل ہے یہ ہارویسٹ ہو سکے. انٹرنیشنل فلائٹس آپریشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمارے بہت سارے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کے پروگرام ہمیں لانچ کرنے پڑیں گے. بیجا آبادکاری کو روکنی پڑے گی. رینج لینڈز کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, ان کو تحفظ دینا پڑے گا. نیشنل پارکس کے اندر جو ہمارے پاس فلورا فانا ہے ان کا تحفظ کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک ٹوریزم ڈیسٹینی کے طور پہ اس کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ٹوریزم سے جب ہم نکلتے ہیں مائننگ منرل پہ پہنچتے ہیں. جیمز مائننگ منرل کے حوالے سے گلگت بلتستان دنیا کا امیر ترین خطہ ہے. یہاں پر پریشیس میٹلز ہیں, بیس میٹلز ہیں, یہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں, کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں, یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس ہیں, یہاں پر پلیٹینیم کے گروپ میٹلز ہیں. جیم سٹون کا بہت زیادہ ذخیرہ گلگت بلتستان میں ہے. یہ سارے پوٹینشلز رکھنے کے باوجود ان پوٹینشلز کا آج تک فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے آتے ہیں. ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے, لائف سٹاک ہے, فشریز ہے. یہ روایتی طور پہ گلگت بلتستان کو لائف سٹاک ایریا تصور کرتے تھے. ہمارے پاس جو موسم ہے وہ شاید دنیا کے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو سپیشیز آئیں گی, جو فصلیں ہوں گی, جو ہمارے پاس پھل فروٹ ہوں گے, جو ہمارے پاس لائف سٹاک کی جو نسلیں ہیں یا ہمارے پاس جو فشریز کی نسلیں ہیں, وہ گلگت بلتستان کے نایاب ترین سیکٹر ہیں. اس سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے ون ولیج ون پروڈکٹ انشاءاللہ تعالی ہم قریب ون ولیج ون پروڈکٹ کا پروگرام لانچ کریں گے, اور ان سارے سیکٹرز کے اندر ریفارمز کر کے گلگت بلتستان کی دیہات کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تھوڑا سا جغرافیکل سگنیفیکنس پہ بھی بات کریں تو گلگت بلتستان کراس روڈز آف سینٹرل ساؤتھ ایسٹ ایشیا مانا جاتا ہے. اس کے بارڈرز سینٹرل ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ساؤتھ ایشیا سے ملتے ہیں, اس کے بارڈرز ایسٹ ایشیا سے بھی ملتے ہیں. تو یہ دنیا کا ایک عجیب سا خطہ ہے جو 3 ریجنز کو, 3 پیسیفکس کو ملاتا ہے. ساتھ میں چونکہ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ہمارا اس وقت جو روڈ لنکیج ہے, یہ ایک سائڈ ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے. ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا, افغانستان اور تاجکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہے گی.
اور چائنا کی طرف سے جو ہم بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں، افغانستان تاجکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ چائنا بارڈر پہ جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ سیزنل ہوتی تھی۔ آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے اس سیزنل ٹریڈ کو آل ویدر ٹریڈ ڈکلیئر کرنے میں آپ نے سگنیچرز کی، آپ نے مجھے بھی بلایا تھا، اور آپ کی موجودگی میں یہ سیزنل سے آل ویدر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سائنو پاک ایگریمنٹ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا تھا، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایز فارن منسٹر اس وقت سائن کیے تھے۔ وہ سائنو پاک ایگریمنٹ اس وقت سے آج تک چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ موجود ہے، اور یہ دوستی کی بنیاد جو رکھی تھی بھٹو صاحب نے، اسی کا پھل آج تھوڑا بہت جو ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے، گلگت بلتستان کو بھی ملتا ہے۔ اس پہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں جو سپیک کی بنیاد رکھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اور بعد میں میاں صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیے۔ ہم چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے جو پوٹینشلز ہیں، ان پوٹینشلز کو ہم اپنا ہمسایہ ملک چائنا کے ساتھ ٹائی اپ کریں، اور پی 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 موڈ کے اوپر انشاءاللہ ہم انویسٹمنٹ لائیں اور جوائنٹ وینچرز کریں، اور گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا جو ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے، ہمارا ایریا اور ہماری پاپولیشن 28,000 مربع میل کے پی کے سے تھوڑا سا ہم کم ہیں، لیکن آبادی بالکل 17 لاکھ ہے۔ یہ گڈ گورننس کی مثال ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان کا صوبہ ریسٹ آف دی کنٹری کے لیے گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا پرائم سبجیکٹ سمجھتے ہیں، ہم ٹرانسپیرنسی کو اپنا فاؤنڈیشن سٹون مانتے ہیں۔ ہم تمام سیکٹرز کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان تمام سیکٹرز پہ انشاءاللہ ہم ریفارمز بھی کریں گے، اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے لیے ایک ماڈل صوبہ بھی بنائیں گے۔ یہ تو تھے جناب چیئرمین ہمارے پوٹینشلز، تھوڑے سے ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اب ایک لمبی فہرست ہے ہمارے مسائل کی جس پہ بات کی جانی چاہیے۔ اگر ہم محض پوٹینشلز پہ بات کریں اور مسائل پہ بات نہ کریں تو پھر ناانصافی ہوگی۔ ہمارا بجٹ جو اس پر ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا ہمارا حق بنتا ہے، وہ 258 ارب کا بنتا ہے، جو کہ وفاق نے ہمیں ہر صورت ہمیں دینا ہے، جبکہ فیڈریشن کی طرف سے آج بھی جو ہمیں ریسنٹ جو بجٹ کمٹمنٹ آئی ہے وہ 142 ارب کی آئی ہے۔ تو مطلب 100 ارب سے بھی زیادہ کی ڈیفیشنسی ہے، جس کو پورا کیے بغیر گلگت بلتستان کے ان جوانوں کے، ان خواتین کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے گلگت بلتستان کے جوانوں کو ٹرانسفارم کیا ہے، اگر گلگت بلتستان کے جوانوں نے آرگینک آپ کو باہر نکل کے آپ کی پارٹی کے ساتھ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے، تو ان جوانوں کی ہوپ کو نہیں توڑی جانی چاہیے، ان کی امید کے لیے بھی، ان کی امید کی بحالی کے لیے۔ اور میری ماؤں بہنوں نے جس طرح گلگت بلتستان کے اندر اس سیاسی عمل کے اندر اپنے آپ کو شریک کیا اور سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیے، ان کو بھی ہم کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بھی پروگرامز لانچ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور ہم انشاءاللہ یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہم انشاءاللہ وفاق سے لیں گے اور گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 23 ارب، جبکہ ہمارے ریکوائرڈ جو بجٹ تھا وہ 33 ارب کا تھا۔ سبسڈی کی مد میں ہمیں 29 ارب روپے کی ضرورت تھی، جبکہ وفاق نے 20 ارب سے کم کر کے 15 ارب دیے، جو کہ زیادتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ فیڈریشن اپنی ذمہ داری پوری کرے، جو گلگت بلتستان کا حق ہے فائنینشیل، مطلب جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ وہ پورا کر کے دے۔ جی بھی کہ سٹیٹس کے حوالے سے بات نہ کریں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے بات نہ کریں تو تقریر مکمل نہیں ہوگی۔ انتظامی صوبے کا سفر آپ کے سامنے ہے، یہ آگے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب مہربانی کریں، جو پاکستان کے اندر جگر جماعتیں ہیں اور میری قیادت بھی موجود ہے،
کہ انتظامی سفر کو عبوری صوبے تک کے سفر تک کو ہم جلدی سے پورا کریں. اس کے لیے ہم جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر میں چیئرمین صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. آپ نے الیکشن کے بعد جو مقدمہ لڑا پاکستان کے ایوان میں گلگت بلتستان کا، آپ نے جس طرح لڑا شاید میں بھی اس طرح نہیں لڑ سکتا تھا. اس پہ میں آپ کو بدقسمتی ہم سے چھینا گیا. ہم یہ کوشش کریں گے یہ سارے پروجیکٹس کو ہنگامی بنیاد پہ، ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ ہم اس کو لیں گے. ڈے ٹو ڈے کی بنیاد. ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہوگا